अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीन नहीं आ रहा था कि सचमुच ऐसा हो सकता है। मदीने की गलियां भूख से बिलख रही थीं और एक खामोश घर से वो सखावत फूटी कि आसमानों तक हलचल मच गई। वो रात जब फरिश्ते झुक गए। यह हकीकत है या फसाना? तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल के बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मदीना तैयबा पर कहत की स्याह चादर तनी हुई थी। आसमान से पानी का एक कतरा नहीं गिरता और जमीन से दाने ने मुंह फेर लिया था। मासूम बच्चों की आंखों में भूख की सुर्खी उतर आई थी और बड़ों के हाथ दुआ के लिए उठते थे और खाली रह जाते थे। हवा में एक अजीब बेबसी थी। बेबसी नहीं, मौत का सन्नाटा था जो बेबसी के दरो दीवार को चाट रहा था। ऐसे में हर तरफ बस एक ही नाम था, एक ही इंतजार था, किसी काफिले की आमद का, यानी रहमत के दरवाजे के खुलने का। मगर वक्त ठहरा हुआ था और अल्लाह की मार से लरजती जमीन पर लोगों का यकीन डगमगाने लगा था। ये पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई होप सो आप लोगों का भी सुन के थोड़ा सा दिल लरज रहा होगा। आगे चलते हैं। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रात के आखिरी पहर में जब हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने अपनी बेकरारी में सहन में कदम रखा और गमज़दा चेहरों को देखा तो उनकी जुबान से बेसाख्ता निकला, तुम सुबह नहीं करोगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम पर कुशादगी फरमा दे। ये अल्फाज नहीं थे, ये यकीन था। ये खलीफा रसूल का दिल था जो गैब की आवाज सुन रहा था और यकीनन पर्दा गैब से वो आवाज आई जिसका इंतजार था। खबर गर्म थी कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के तजारती काफिले के 1000 ऊंट मदीना की सरहद पर पहुंच चुके हैं। 1000 ऊंट गंदुम से लदे हुए, शायद खुर्दोनोश से भरे हुए, जैसे किसी ने जन्नत से रिज़्क की नहरें भर दी हो। मदीना के ताजर की नब्ज़ पर हाथ रख दिया गया। मदीना के ताजर जिनके दिलों में दौलत की हवस थी और जिनके आंखों में मुनाफे की चमक थी, फौरन जमा हुए। उन्होंने सोचा कि कहत के इस मौका पर ये गल्ला इनके लिए सोने से कम नहीं। वो भागे भागे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के घर पहुंचे। इनके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। इन्हें लग रहा था कि उन्होंने गरीबों की किस्मत को अपनी मुट्ठी में ले लिया है। दरवाजे पर दस्तक हुई। ये आम दस्तक नहीं थी, ये लालच और आजमाइश की दस्तक थी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो घर से बाहर तशरीफ लाए। इनके कंधों पर चादर थी जिसके दोनों सिरे मुखालिफ सिमत में डले हुए थे। चेहरे पर वही हयादार सुकून था, वही पैकर वाली रहमत वाली नरमी थी जिसे देखकर फरिश्ते भी शर्माते थे। उन्होंने पूछा, तुम लोग किस लिए आए हो? ताजरों ने बात को घुमाने की कोशिश नहीं की। भूख और बेबसी का बाजार गर्म था और खरीदार पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने कहा, हमें खबर पहुंची है आपके पास 1000 ऊंट गले के आए हैं। आप इन्हें हमारे हाथ फरोख्त कर दीजिए ताकि हम मदीना के फुकरा पर आसानी करें। कितने अजीब अल्फाज थे। जबान से आसानी टपक रही है और दिलों में फुकरा की मजबूरी को कैश करने का प्लान किया था। हैरत है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो पहाड़ की तरह खामोश खड़े रहे। इनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ फरमाया, अंदर आओ। जब ताजर अंदर दाखिल हुए तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 1000 थैले कितार दर कितार घर के सहन में रखे थे। गले की ढेरियां नहीं, गोया कहर ज़दा लोगों की जिंदगियां रखी थी। वहां अंधेरा नहीं था, वहां एक अजीब नूर था जो इस माल में से फूट रहा था। दौलत की चमक नहीं थी बल्कि नेकी की झलक थी जिसने इन लालची आंखों को चंद लम्हों के लिए झुका दिया।
تاجروں نے بے چینی سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جس نے زمانے کی تجارت کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ پوچھا، اگر میں تمہارے ہاتھ فروخت کروں تو تم مجھے کتنا منافع دو گے؟ یہ جملہ سن کر تاجروں کے چہرے کھل اٹھے۔ انہوں نے سوچا، بظاہر یہ بھی سودے کی زبان بول رہا ہے۔ انہوں نے اپنا پہلا پتا پھینکا، یعنی کہ پہلی چال چلی۔ 10 پر 12۔ یہ قحط کے زمانے میں بہت بڑی قیمت تھی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک نظر ان پر ڈالی اور فرمایا، کچھ اور بڑھاؤ۔ یہ سن کر تاجروں کی حیرت بڑھی، لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں خوشی کا بگل بج رہا تھا کہ شاید زیادہ منافع کی بھوک ہے۔ انہوں نے جلدی سے اگلا ہنسا پیش کیا۔ 10 پر 14۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی دھیمی لیکن پروقار آواز میں فرمایا، اور بڑھاؤ۔ اب تاجروں کی مت مارے جانے لگی تھی۔ انہوں نے اپنی جانکاری کے مطابق آخری حد کی جس سے آگے کوئی دنیا دار تاجر نہیں جا سکتا تھا، بولے۔ 10 پر 15۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلکیں جھکائی اور فرمایا، اور بڑھاؤ۔ یہ سن کر تاجر ہکا بکا رہ گیا۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اس سے زیادہ کون دے گا، جبکہ ہم مدینہ کے سب سے بڑے تاجر ہیں، ہم سے بڑھ کر نفع کی بولی کس کے پاس ہوگی؟ کسی کے پاس نہیں۔ انہیں اپنی تجارتی برتری پر ناز تھا، انہیں لگا کہ ان سے بڑا منافع دینے والا کوئی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک دوڑ گئی۔ یہ چمک دنیا کے خزانوں کی نہیں تھی، یہ آخرت کے سودے کی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایسی بات کہی کہ زمین سے لے کر عرش تک خاموشی چھا گئی۔ فرمایا، اور بڑھاؤ۔ ہر درم پر 10 درم تمہارے لیے زیادہ ہیں۔ تاجر چونک گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سا منافع ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے حیرت سے کہا، نہیں، ہر درم پر 10 درم تو ہم نہیں دے سکتے، یہ تو ناممکن ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ ان کی چادر زمین پر لٹک رہی تھی اور ان کا سر آسمان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ انہوں نے وہ جملہ فرمایا جس نے مدینہ کے مفلسوں کی قسمت بدل دی، جسے سن کر زمین پر فرشتوں کے پرچم لہرانے لگے۔ فرمایا، اے گروہ تاجر، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ تمام مال، یہ 1000 اونٹ غلے کے مدینہ کے فقراء پر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ ایک لمحے کو سانس رک گئی۔ تاجروں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ جن ہاتھوں میں وہ سونے کا پہاڑ تھامنے کی امید لیے آئے تھے، وہ ہاتھ خالی رہ گئے۔ انہیں لگا جیسے ان کی تجارت کی ساری سمجھ دھری کی دھری رہ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سودا کر دکھایا جہاں 10 پر 15 نہیں، 10 پر 700 گنا نفع ملتا ہے، جہاں گندم کے دانے نہیں، جنت کی حوریں خریدنی تھی، جہاں تاجر نہیں، فرشتے بولی لگاتے ہیں۔ اس رات مدینے میں خاموشی چھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خواب گاہ میں تھے۔ ان کی آنکھ لگی تو انہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کی خوشبو آج بھی تاریخ کے صفحات سے آتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہی مائل سفیدی سواری پر جلوہ افروز تھے، تیزی سے کہیں جا رہے تھے۔ جلدی اس قدر تھی کہ جیسے کوئی انتہائی اہم تقریب ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس غور کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک قندیل تھی جس سے روشنی نور کی طرح پھوٹ رہی تھی۔ صرف قندیل ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تسموں سے بھی نور پھوٹ رہا تھا۔ وہ نور تھا جو عرش سے اترا تھا اور قربانی کی خوشبو سے روشن ہوا تھا۔
یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بے چین ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری رغبت اور محبت آپ کی جانب بڑھ رہی ہے، آپ اس قدر جلدی میں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہ سوال تھا یا عشق کا تقاضا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور وہ الفاظ فرمائے جنہیں سن کر حضرت عبداللہ بن عباس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ارشاد فرمایا، یہ عثمان کی اس نیکی کا بدلہ ہے جو اس نے 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا صدقہ قبول فرمایا، اس کا نکاح جنت کی ایک حور سے فرما دیا، اور میں عثمان کی اس خوشی میں شریک ہونے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے پیکر حیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی! یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ اس سچائی کا منظر تھا جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ یہ اس آیت کی تصدیق تھی کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ لائے گا، اور کیا خوب بدلہ ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی خوشی میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ جلدی تھی، قندیل تھی، نالائن کے تسموں سے پھوٹتا نور تھا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے وہ جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بے قرار ہو، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت سوار ہو کر نکلیں۔ یہ وہی عثمان ہیں جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جنہوں نے دنیا کی تجارت کو ٹھوکر مار کر آخرت کا نفع خرید لیا۔ آج کی تاریخ میں ہم منافع کی سوچ سے غلام ہیں، ہم 10 پر 11 کے لیے بھی 100 بار سوچتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے پورا قافلہ صدقہ کرتے ہوئے ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کی۔ انہوں نے تاجروں کی بولی سنی اور پھر اس آخری خریدار کی طرف دیکھا جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ انہوں نے دنیا کا چھوٹا اجر چھوڑا اور آخرت کے بڑے اجر کو تھام لیا۔ ہمارے لیے نصیب کی بات ہے کہ ہماری دہلیز پر بھی اگر کبھی ایسا موقع آئے تو ہم اس رخصت ہوتے مال کو عنایت کرنے میں دیر نہ کریں۔ کاش ہم وہ خواب دیکھ سکیں جو حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا، کاش ہماری آنکھیں اس نور کو دیکھ سکیں جو قندیل سے نہیں ہمارے اپنے مال سے پھوٹ سکتا ہے۔ کاش ہم سمجھ سکیں کہ جب آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خوشی میں شریک ہونے جا رہے ہوں تو وہ خوشی کتنی عظیم ہوگی۔ جن کی حور سے نکاح یہ مذاق نہیں، یہ اللہ کی رضا کی انتہا ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو بھوکے پیٹوں پر اپنی دولت کو ترجیح نہیں دیتے، جن کی تجارت میں فقراء کا منافع چھپا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ کے اس سنہری باب نے بتا دیا کہ دولت کبھی گھٹتی نہیں جب وہ اللہ کے نام پر لٹائی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجروں کی آنکھوں میں دیکھا اور زمین کی بجائے آسمان کا سودا کر لیا۔ اس فیصلے کی خوشبو آج بھی زندہ ہے اور سخاوت کا نور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جو میں نے پڑھا ہے آپ کے دل کو چھو گیا ہے۔ لائک کریں، اچھا سا کمنٹ کریں، کمنٹ میں بہت اچھا سا پوائنٹ لکھیں اور اللہ کا ایک نام بھی لے سکتے ہیں۔ آپ ابھی محسوس کر رہے ہوں گے جو میں نے سارا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سب سے پہلے قبر میں جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ ہم لوگوں کو غریبوں پر لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل آپا دھاپی کا دور چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسد اور منافقین سے بچائے اور غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔